नाम मैंने जो पेश किया था वज़ीर आज़म साहब ने उससे इत्तेफाक किया। यार दोस्ताना देते रहे कि ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान का हम 76वां यौम आज़ादी आज शब मनाने जा रहे हैं। इन 76 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, ये डिबेट तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन जो आज के पाकिस्तान के साथ हम लोग वाबस्ता हैं और हमारे आने वाले मुस्तकबिल में हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया है और हमने क्या वाकई ही अपने माजी से सबक सीखा, क्या हमारा हाल हमारे मुस्तकबिल से बेहतर हो गया। लेकिन ये तो चले पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की हम बात करें और सबको ये जश्न आज़ादी मुबारक भी हो, लेकिन जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो इस सियासत के रंग ही बड़े निराले हैं। आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती रहती हैं कि जो नई तब्दीलियाँ होती हैं वो पिछली तब्दीलियों से ज़्यादा, शायद बारौनक में कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले दिनों से हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, बड़े नाम आए, कहा गया इनको तो प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। और जब कल कुरा एक ख़ास नाम के साथ सामने आया सेनेटर काकड़ साहब के नाम कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और इसका बाकायदा ऐलान राजा रियाज साहब ने किया, अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। तो ये जो पिछले चंद दिनों नाम गर्दिश करते रहे, जो दुबई में मीटिंग्स होती रही मियाँ नवाज शरीफ की, ज़रदारी साहब की, तो क्या ये नाम वही था? इस पर तो हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन राजा रियाज साहब को पहले सुन लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि छोटे सूबे का एक ऐसा आदमी जो डिस्प्यूटेड ना हो, उसका नाम मैंने जो पेश किया था वज़ीर आज़म साहब ने उससे इत्तेफाक किया। जी, वज़ीर आज़म साहब ने उस नाम से इत्तेफाक किया, ये कहना था राजा रियाज साहब का। लेकिन इससे पहले बाप पार्टी के हवाले से, क्योंकि इनका ताल्लुक बाप से है, बाप पार्टी से है, अरुल हक काकड़ साहब का, और बाप पार्टी के हवाले से माजी में नून लीग क्या कहती रही, बाकी लोग क्या कहते रहे, हम आपको सुनवाते हैं। आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो अपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और बलूचिस्तान में बाप जैसी पार्टी को आपका इक़्तिदार, आपका हक छीनकर 500 वोट रखने वाला आपके सर पे मुसल्लत कर दिया गया है ना, शर्म की बात। अवाम की हुकूमत गिरा दी गई थी और उसके ऊपर बाप पार्टी जो है वो 10 दिनों के अंदर बना के मुसल्लत कर दी गई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज, और ये जो वोट की बेहुरमती हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान आज इन संगीन हालात से दो चार। ये तो मरीम नवाज शरीफ इस हवाले से इजहार ख्याल कर रही थी कि जब बाप की मर्जी होती है तो बाप वाले कहीं और चले जाते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की सियासत का हुस्न यही है कि जब हालात करवट लेते हैं तो इजहार ख्याल भी बदल जाता है, लोगों की राय, सियासी ओपिनियन भी बदल जाती है। हमने सुना शाह महमूद कुरैशी को, वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला कहीं और से आया है। एतजाज़ एहसन साहब से भी कल हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि ये फैसला कहीं और से आया है। ना ही मेरा ख्याल है वजीर आजम को पता था, बिल्कुल, ना ही मोहतरम जनाब आली मर्तबत अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, अपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ को, बिल्कुल राजा रियाज साहब को उनको इल्म था ये नाम ऊपर से आया है। अच्छा, सीधा इनके मेज पे गिरी है पर्ची, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, पर्ची खोली है, उन्होंने ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुना शाह महमूद कुरैशी को और एतजाज़ एहसन को। लेकिन आगे जब हम चलते हैं तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अख्तर मेंगल साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक ख़त भी लिख दिया। ख़त में वो ये लिखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसी शख्स की नामज़दगी हुई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद हो गए। इस तरह के फैसलों ने हम में और आप में मज़ीद दूरियाँ पैदा कर दी हैं। नवाज लीग ने रात की तारीकियों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी की। अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में ना लेना बदएतमादी को दवाम बख्शेगा। सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से हल को तलाश किया जा रहा है। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में मजीद कीलें ठोकने के मुतरादिफ होगा। ये तो कहना है अख्तर मेंगल साहब का। चलें इसी पे हम मजीद बात करते हैं आज के शो में कि क्या जो निगरान वज़ीर आज़म, तो चलें अब आगे एक सवाल तो यही होगा, क्या वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा पाएंगे? इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे राजा रियाज साहब, साबिक अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, और कल ही उन्होंने कुरा निकाला काकड़ साहब के नाम, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे, अपने ओहदे का हल्फ भी लेंगे। राजा साहब, आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। कल तो आपने सबको सरप्राइज कर दिया, तो ये नाम आया कैसे आपके जहन में? जी, ये दोस्त है काकड़ साहब,
اور ان کے ساتھ میں 2-3 سال سے میرا ٹیکشن تھا تو میں نے بہت اچھا کھایا. اور سب سے وجہ کہ ایک چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق تھا. جی جی پہلی دفعہ نگران وزیر اعظم آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں بہت زیادہ محرومی ہے, وہاں پہ اکثر شکایت رہتی تھی کہ ہمیں نہیں حصہ ملتا. تو میں نے سوچا کہ بڑے صوبے کے جو لوگ بھی آتے رہتے ہیں, صدر بھی آتے رہتے ہیں, جی جی تو یہ چوائس اس لیے صوبہ چھوٹا صوبہ ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ پریفر. تو یہ آپ نے نام بالکل سیکریٹ رکھا, آپ پرائم منسٹر کے پاس گئے اور اسی وقت آپ نے ان کو پیش کیا کہ یہ نام آپ کے ذہن میں؟ نہیں, 3 دن پہلے میں نام یہ دیکھ کے آیا تھا پرائم منسٹر کو. اچھا اچھا. 3 دن بعد جب ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا نام یہ والا فائنل کر رہا ہوں. اچھا اچھا بھائی. تو یہ جو بہت ساری چیم و گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کہیں یہ نام کہیں اور سے آیا. کل اعتزاز صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تو وہ انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب اور جو شہباز شریف صاحب جس ٹیبل پہ بیٹھے تھے یہ اس چھت سے یہ پرچی گری تھی. تو آپ کیا کہتے ہیں, کہیں اور سے آیا یا بالکل آپ کی اپنی سوچ تھی کہ یہ جو چھوٹے صوبے کا جو ہے وزیر اعظم؟ دیکھیں جی, باتیں کرنے والوں نے تو باتیں کرنی ہیں, ان کی تو ہم زبان پکڑ نہیں سکتے محترمہ. میں نے نام دیا ہے, وزیر اعظم صاحب کے پاس 3 دن یہ نام رہا ہے. اچھا. ان کی جیب میں نام رہا ہے, وہ پرچی جیب میں رہی ہے. جب میں دوبارہ ملا ہوں تو وہی میری پرچی انہوں نے نکالی, انہوں نے کہا یہ پرچی ہے, یہ آپ کے نام تھے. تو اب آپ بتائیں ان میں سے کون سا فائنل کر. میں نے کہا جی آپ کاکڑ صاحب کا کر دیں بروشر. میں بھی آپ سے متفق ہوں, آپ یہ ٹھیک ہے, میں نے بھی ورکنگ کی ہے, یہ ٹھیک ہے, ان کا اوکے کرتے ہیں. اچھا. تو یہ بات جی جی 3 دن یہ پرچی ان کی جیب میں رہی ہے اور 2 دن پہلے میرے پاس تھی. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی, 3 دن ان کے پاس رہی اور وہ بھی چپ رہے اس پہ, اور آپ آخری دن اس پہ. نہیں, میرا پرائم منسٹر صاحب کا ایگریمنٹ تھا کسی صورت ہم نے نام ڈسکلوز نہیں کرنا. جب میں نے آ کے میڈیا ٹاک کی ہے اس وقت سے پہلے کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ یہ نام لسٹ میں ہے یا یہ نام میں اناؤنس کرنے لگا ہوں. جب میں نے چھوٹا صوبہ, آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب میں نے چھوٹا صوبہ کہا تو پیچھے سے ایک صحافی نے فوراً کہا سجانی صاحب. میں کہا نہیں, ایک منٹ. پھر میں نے نام لیا, میں نے کہا کاکڑ صاحب. یہ تو بڑا آپ نے دیکھے نا سب کو سرپرائز کر دیا. تو ابھی آج اختر مینگل صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مایوس کیا ہے اور آپ نے شاید جنرل مشرف اور جنرل باجوہ کے جو واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ان سے آپ نے سبق نہیں سیکھا, آپ نے ہمیں واقعی سیاست میں ہمارے لیے دروازے بند کر دیے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو بڑی مایوسی کا اظہار کیا, وہ بھی بلوچستان سے ہیں, ان کے اتحادی بھی ہیں. دیکھیں جی, وہ مینگل صاحب میرے بھائی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو لکھا ہے تو ان کا تو اس میں کوئی خاص رول نہیں ہے. یہ تو میں نے نام دیا ہے, وزیر اعظم صاحب نے کی مہربانی ہے, انہوں نے یہ کیا ہے. تو ان کے تو آپس میں بہت زیادہ میڈیا کے لوگوں نے, سینئر سیاستدانوں نے اس نام کو اپریشیٹ کیا ہے. تو کیونکہ وہ بلوچستان میں آپس میں, آپ جس صوبے میں ہوں یا جس شہر کے لوگ ہوں, ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی ایشو ہوگا. اوور آل میڈیا نے بھی, سب سینئر سیاستدانوں نے بھی, اور ہر فورم پہ اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا گیا. تو راج صاحب, آپ اپنے سیاسی مستقبل کا ذرا کچھ بتائیں گے؟ بہت ساری چیم و گوئیاں ہیں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, کچھ ایسا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں, ابھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے. میں ابھی اگلے ہفتے میٹنگ ہے ہماری, جو ہم نے تھے پی ٹی آئی کے جو 1.5-2 سال میرے ساتھ اپوزیشن میں رہے ہیں, ہم نے ان کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے جمعرات والے دن اسلام آباد میں. اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے آئندہ کے عمل کا, اور اتنی جلدی نہیں کریں گے, ہم سوچ بچار کے تمام دوست اکٹھے فیصلہ کریں. بہت بہت شکریہ. راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کو انہوں نے 3 دن پہلے دے دی, جیب میں موجود رہی, اور بہرحال جو راجہ صاحب نے فائنل نام دیا اس پہ پرائم منسٹر کا کنسنسس بھی سامنے آیا. اسی پر مزید ہم بات کریں گے. ہمارے جو دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, سینیٹر رانا مقبول صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں.
سینیٹر ہمایوں صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم راجہ ریاض صاحب سے بات کر رہے تھے اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا یہ اسپیشلی ان کا نام تھا, ان کے ذہن میں آیا کہ چھوٹے صوبے سے تعلق ہونا چاہیے اور یہ نام میں نے 3 دن پہلے شہباز شریف صاحب کو دے دیا تھا اور فائنلی انہوں نے کہا جی اگری کر لیا. آپ کیا کہتے ہیں, کہیں اور سے تو پھر نام نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اٹ ڈزنٹ میٹر کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا, لیکن اگر انہوں نے 3 دن پہلے, میرے لحاظ سے اگر انہوں نے 3 دن پہلے دیا ہوتا تو یہ بات سامنے آ جاتی. صادق چنزانی صاحب کا بھی نام تھا, وہ بھی انہوں نے دیا تھا تو وہ بھی سامنے آ گیا تھا. یہ چیزیں جب آپ شیئر کرتے ہیں نا تو آپ پولیٹیکل سرکلز میں آپ کے بالکل آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. اور میں پچھلے 1-2 دنوں میں نے پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا تھا نام وہ آئے گا جو اس وقت سرکولیٹ نہیں کر رہا. بالکل. اور میں نے کہا تھا کہ شروع میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے نام دیے ہیں, چاہے وہ PMLN کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں, کس کی طرف سے ہیں, میں نے کہا دے آر آل جسٹ ڈائیورشنز. اس کے بعد جب صادق سنجانی صاحب کا ہے, میں نے کہا اب یہ ذرا چونکہ لیٹ آ رہا ہے تو یہ اس میں ذرا وزن ہوگا. لیکن میرا خیال تھا کہ اسٹل آئی تھاٹ کہ سم ادر نیم ول کم ان. اب وہ انہوں نے بعد میں دی اور اس پہ سب نے ایگری کر لیا. گڈ انف, ایک اچھی بات ہے, ایگری کر لیا. ہاں نہیں, ہی از اے ریفائنڈ مین, ہی از اے ریفائنڈ مین. بعض جگہوں پہ, بعض حلقوں میں, PTI کے حلقوں میں دیر آر سرٹن ریزرویشنز, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی ایسا بندہ یہ لوگ نام دیتے کہ جس پہ PTI والے بڑے خوش ہوتے تو کہ ان کا ہوتا. تو کوئی نہ کوئی بندہ آنا ہی تھا جس نے PTI کو کنڈیم کرنا تھا. لیکن جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں, آئی لائک دا پرسن. اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے, پالشڈ آدمی ہے, اس کے ویوز سے ہم اختلاف کریں یا نہ کریں, اس کے اندر کسی حد تک ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ دیکھیں, یہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے, یہ ہمارے لیے ٹیسٹ نہیں ہے, یہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے. اور جو بھی وہ ڈیسیژنز لے رہے ہوں گے نا, قیامت والے دن اس کا حساب کتاب وہ دیں گے. اب اس میں وہ یہ کتنے وہ اپنے جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے اس سے دائیں بائیں کر کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از ویئر کہ جہاں پہ وہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کو نگہبان بنا دیا گیا اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ادھر آ کے will he be a just man اور will he be a biased man. بڑی اہم آپ نے بات کی ہے اور ظاہری بات ہے ان کے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے, کیونکہ نگرانوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے. رانا مقبول صاحب, سر آپ کو بھی ڈسکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کہا جا رہا ہے متفقہ طور پہ یہ نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آیا, لیکن جو ماضی میں مریم نواز شریف جو آپ کی جماعت کے تحفظات تھے باپ پارٹی کے حوالے سے, ہمیشہ یہ کہتے آئے باپ والوں کو جہاں سے حکم ہوتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں, تو ابھی کوئی ریزرویشنز تو ہیں آپ کی ان کے حوالے سے؟ نہیں, ابھی تو کانسنٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے, کوئی سوچ سمجھ کے دیا ہوگا, اپنی سینئر کمانڈ کو کنسلٹیشن کے بعد دیا ہوگا اور اپنے قائد کو کنسلٹ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی کنسلٹ کیا ہو. تو ویوز بھی بدلتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان ریلیشن شپ کا اور ویوز کا ایک میٹامورفوسس کا پروسیس چلتا رہتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جو بات کہہ دی اسی پہ اڑے رہنا چاہیے. تو اللہ میرا خیال میں بہتر کرے گا. جیسے ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بندہ کریٹو بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, اور مے بی ہی از ایبل ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ان سروس آف دا پیپل. امید تو بہت زیادہ ہے, لیکن اگر میرے سے آپ پوچھیں, حالانکہ یہ ہماری گورنمنٹ کا بڑا رول ہے, میں اس امینڈمنٹ کے ہی خلاف ہوں آئین میں, بیکاز جو بنیادی طور پہ جو اس کا ایک طرح سے ہائپوتھیسس ہے اور خاص طور سے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا جو ماڈل ہے اس میں کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور جہاں جہاں بھی کامن ویلتھ کنٹریز میں یہ سسٹم کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے, کسی جگہ کیئر ٹیکر کا سسٹم نہیں ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں خاص طور سے ہمیں ضرورت ہے کنٹینیوٹی کی اور پریڈکٹیبلٹی کی. کیئر ٹیکر کے آنے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سسٹم چل رہا ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے, اور جو نیا آدمی آتا ہے اسے سمجھ نہیں 1.5-2 مہینے لگ جاتے تو 3 مہینے میں وہ کیا کرے گا. تو بہرحال ایک ان نیچرل سی یہ ہے ارینجمنٹ جو رکھ لی گئی ہے آئین میں. انشاءاللہ موقع ملا تو میں اور شاید میمن صاحب کو ساتھ لے کے ہم موو کریں
کہ جی اس کو آپ چھوڑیں, آپ جائیں اوریجنل ماڈل پہ. اور جو لوگ آتے ہیں جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ اتنی ٹرسٹ وردی ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر شک نہ ہو. بالکل ظاہری بات ہے وہ کوئی ٹیمپرنگ کر رہی ہے, کوئی بیڈلنگ کر رہی ہے. جب انڈیا جیسے ملک میں ایسے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے. یہ ٹوٹل جو ایک طرح سے غلط فہمی کی فضا ہے اس کو دور کیا جائے اپنے کنڈکٹ کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو یقین دلا کے ایمانداری سے آگے بڑھیں گے. بالکل سر, یہ نیت سب کی ہو تو پھر دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہمارے اس ملک میں. وہ یہ آج اختر مینگل صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو خط لکھ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے بدقسمتی سے ماضی سے سبق نہیں سیکھا جو پچھلے آمریت کے دور میں آپ کے ساتھ ہوتا رہا, اور آج آپ نے ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے. تو آپ بڑی سخت زبان بھی استعمال کی گئی, شکوے شکایت بھی کیے گئے. تو کیا کہتے ہیں آپ کے اتحادی تھے, ان کو ہی اعتماد میں لے لیتے؟ دیکھیں وہاں کو لوکل اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب وہ زاری صاحب چیف منسٹر تھے وہاں, اس وقت بھی اختر مینگل صاحب کا کوئی بہت زیادہ غلط فہمی ہوئی تھی. یہ لوکل جو ان کا ٹرائبل انٹریکشن جو ہوتا ہے اس میں کبھی نہ کبھی کوئی ڈس ایکویلیبریم, کوئی امبیلنس ہو جاتا ہے. باقی ساری پارٹیز نے تو ویلکم کیا ہے اس کو, انوار کاکڑ کو. ان کا کوئی ریزرویشن ہو, میں نے کہا تھا پیسج آف ٹائم وہ دور ہو جائے گی. اگر ابھی تو انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہے, ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کے بعد, پرسویشن کے بعد, اور ان کے جو بھی اس کے بارے میں اشکال ہیں ان کو سالو کرنے کے بعد مسئلہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے اختر مینگل صاحب آپ کو ایسے, تو سینیٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ بڑی انہوں نے بار بار شکایت کی ہے کہ ہم پہ تو آپ نے دروازے ہی بند کر دیے. دیکھیں اس طرح ہے, وہ آبویسلی اگر ان کا آپس میں کوئی پرانا ہوتا ہے, یو کانٹ میک ایوری بڈی ہیپی, ٹھیک ہے, لیکن اوور آل آئی تھنک جنرلی آئی تھنک دس نیم, اس ایک نام کے لیے جو پرائم منسٹر کا نام ہے اس کے لیے جب انوار صاحب کا نام آیا ہے, سو دیٹس مطلب لیٹس پٹ لائک دس, میرے لحاظ سے اٹس اے گڈ نیم. اگر آپ مجھ سے انڈیویجول, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, یہ ایک اچھا انسان ہے اور اچھا انٹلیکچولی وہ بندہ ہے. پرابلم یہ کہ اب آگے دیکھنا یہ کہ اپنے ساتھ یہ ٹیم کیا بناتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے اور اچھی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں صرف ویسٹ منسٹر اس کی جو ماڈل ہے صرف وہ نہیں, دنیا میں کہیں بھی کیئر ٹیکر نہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک موقع آیا تھا مارچ میں, فیبری میں ایک موقع آیا تھا کہ 2 اسمبلیاں وقت سے پہلے ڈیزالو ہو رہی تھیں. ان 2 اسمبلیوں کو کہ الیکشنز نہ کروانے کے لیے ان کا جو سب سے بڑا جو جس پہ ان لوگ سب نے اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ پنجاب میں جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور کے پی میں 2 حکومتیں نیچے بیٹھی ہوں گی تو آپ کیسے الیکشنز کروا رہے ہوں گے. اگر اس وقت الیکشنز ہو جاتے اور وہ آئین کے تحت ہو جاتے, وہ 9 کے تحت ہو جاتے, وہاں پہ آئین کو بھی تباہ کر دیا, رگڑ دیا, ٹھیک ہے. اگر وہ اس وقت آئین کو نہ رگڑتے, ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ماڈل ہو چکا ہوتا کہ ہم کہتے کہ یار یہ پائلٹ سٹڈی بھی ہو گیا, اور اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا, تو وہ ہو جاتا اور پھر ہمیں شاید آگے جا کے کیئر ٹیکر کی ضرورت نہ پڑتی. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ کیا ہم اتنے امیچور ہیں کہ ہمیں ہر دفعہ کیئر ٹیکر کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز اتنے خراب ہیں کہ وہ لوگ اپنا کام صحیح نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر اعتبار نہیں ہے. لیکن اعتبار کیوں نہیں؟ اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو کام کرتے ہوئے تو وہاں ہم سیویئر بائسزم دیکھتے ہیں, اور ہر ایک نے یہ بائسزم دیکھی ہے. اٹ از ناٹ اونلی پاکستان تحریک انصاف, اپنے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی بائسزم دیکھی ہے, اپنے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بائسزم دیکھی ہے, اپنے وقت میں. یہ بائسزم کی وجہ جو ہے نا, ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. اب اس کے لیے ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, ہمارے اختلافات ہیں, رہیں گے, کیونکہ ہمارا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہماری فرق ہے, تو ہماری وہ آئیڈیالوجیکلی ہم ڈفرنٹ رہیں گے. لیکن ہمیں پولیٹیکل اسٹرینتھنگ کے لیے ہمیں کٹھے مل کے کار کرنا. اب اس میں چاہے میں بات کروں تو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, افسوس کی بات یہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کیسے بیٹھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں آج کل, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج کل حالات یہ ہے کہ وہ شخص جو پی ٹی آئی کے جھنڈے بیچ رہا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں.
بالکل 14 اگست نگران حکومت کی جانب سے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ ہو رہی ہے. اس سے زیادہ مطلب آپ کیا چیز کر سکتے ہیں؟ مطلب دس از, میں اس کو فاشزم بھی نہیں کہہ سکتا. آئی ڈونٹ نو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک آدمی ہے وہ بیچ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کی وہاں سے روزی, آپ اس کو وہ بیچنے بھی نہیں دیتے ہو, اتنے بھی کوئی وہ نہیں ہے. میں رانا صاحب سے اس کا ضرور جواب لے لوں. رانا صاحب, آپ ظاہری بات ہے آپ اس وقت لاہور میں, پنجاب حکومت کی جانب سے, وہ بھی نگران حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. جشن آزادی ہے, لوگوں کو گھٹن کا ماحول نہیں ہونا چاہیے, گھٹن کا احساس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے پرچم کے ساتھ اپنی ان کی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہے, چاہے آپ ہیں, ایم کیو ایم ہے, دیگر پارٹیز ہیں, تو اپنی مرضی کی پارٹی کا بھی جھنڈا ساتھ لگا لیں. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے, یہ میرے نوٹس پہ نہیں آیا, میں بھی دیکھتا ہوں اور I'll get across to the people کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, ان کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب شروع ہوئے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, آپ کو یاد ہے پہلے دن جو ہے شہباز شریف صاحب نے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا کہا تھا, کیا ہم بیٹھے ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, تو ادھر سے جواب بڑا سخت آیا, اور پھر بھی آیا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں. تو اس طرح سے ایک ہیٹرڈ اور اسٹرینجمنٹ کی فضا اتنی ڈیپ ہوتی گئی کہ وہ جو ہے گیپ وہ برج نہیں ہو سکا. البتہ اب اگر ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے تو دیکھیں اس میں پھر ضرور کے ساتھ آزمائی کرنی چاہیے. اور ایک پولیٹیشینز ہیں, آپس میں دشمنان تو نہیں ہیں, جب تک پولیٹیشین تو ایک پلیٹ فارم پہ ایمانداری کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے رسپیکٹ آف اپوزیشن اور گورنمنٹ, تب تک یہ معاملات جو ہے یہ الجھتے ہی جائیں گے. اس لیے نفرت کو محبت میں بدلنا چاہیے اور کمیونیکیشن کے چینل کھولنے چاہیے, تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر نہیں یہ کیا جاتا تو پھر کمپلیکیشن تو بڑھتی جاتی ہیں. بالکل. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسے اسٹیپ ضرور لے لینے چاہیے. باقی جو ان کے مقدمات ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اب وہ لیگل بیٹل چل رہی ہے, جو ہوگا کورٹوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پالیٹکس میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کے راستے جو ہے بات چیت کے آپ کے دروازے کہنے کھلتے رہیں. بالکل بالکل, یہ بڑی اچھی ہے سر, آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. شاید 14 اگست ہے, اور اگر یہی جذبات سیاستدانوں کو اس میں مزید ہم بات کریں گے, یہی جذبات اگر رہتے ہیں تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ 14 اگست بھی ہے, جشن آزادی بھی ہے, اور سیاست میں مفاہمت کا کلچر بھی اگر فروغ پاتا ہے تو پاکستان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. اس میں مزید ہم بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ سیاست میں مفاہمت کے کلچر کو ضرور فروغ پانا چاہیے, اور یہی مل جل کر اگر بیٹھیں گے ہمارے سیاستدان تو پھر بھی کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. محمد صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, جیسے کہ آپ کے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان پہ بھی ابھی جو مزید کیسز بنتے جا رہے ہیں, ابھی جیل کے اندر ہیں اور بیسک فیسلٹیز ان کو نہیں دی جا رہی, تو کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ باتیں ہوں گی تو پھر مفاہمت ہماری سیاست میں کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں, مجھے نہیں معلوم کہ انتقامی کارروائی مطلب یہ لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, لیکن جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انتقامی کارروائی ہے. مثال کے طور پہ کہ جب آپ کے جو وارنٹ ہے اس میں جو جیل جس کا کہا گیا ہے وہ اڈیالہ جیل ہے, بھیج دیتے ان کو اٹک جیل میں بیسڈ آن سیکیورٹی ایشوز, وچ از ایبسولوٹلی ربش, بالکل غلط بات ہے. اچھا, پھر اٹک جیل میں بھیج دیتے. اب یہ یاد رکھیں کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے کہ ایک انسان ہے اس کو آپ بعض آرٹیکلز بتانا شروع کرتے یا جیل رولز بتاتے ہیں کہ اس بیسس والے میں, تو جو باقی لوگ جو ہوئے تھے وہ کوئی وہ بھی انہی چیزوں کے بیسس پہ ڈسکوالیفائی تھے نا. تو ان کو کمرے ملے تھے جس میں اے سی بھی تھے, جس میں ٹیلی ویژن بھی تھا, جو وہ ساری چیزیں ان کو ملی تھی. اچھا, اس میں مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ تو نہ کوئی پوزیشن ہولڈر تھی اور نہ پارٹی کے اندر اس کے اندر کوئی پوزیشن تھی, لیکن پارٹی کی پوزیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ملا تھا. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر باقیوں کو جو ملا تھا, اچھا لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو تھے بڑی اچھی جگہ پہ مطلب وہ بڑے عرصے رہے ہیں. اب ان کے وہ شاید ضیاء صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کس جیل میں رہے تھے, وہ ایک گھر کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں گھر میں کیا تھا ان سے ملنے کے لیے, وہ تھا. تو یہ ساری چیزیں جب کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, نمبر 2, ایک آدمی ہے جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہے, بائی بیس آف ایکس پرائم منسٹر
اس کا اگر اس کو یہ ملنا چاہیے تو اس کو ضرور ملنا چاہیے. ایز اے کپتان جو ان کی پرسنالٹی ہے, ان کو آپ جہاں مرضی جو دے دو ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ ان کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن از ناٹ دا رائٹ ورڈ, ان کا حق بنتا ہے ایز وہ ان کو ضرور ملے جائے. ان کا کھانا آپ ان کو وہ کر لو. اچھا, ہمارا یہ ایک بہت بڑی تشویش ہے کہ اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے بائی فوڈ کے تھرو, آپ سلو پوائزننگ دے سکتے ہو. تو ان بیسس کے لحاظ سے اچھا, ان کے ڈاکٹر کو ان سے ملنے نہیں دے رہے, ان کے کسی کو ملنے نہیں دے رہے, یہ ساری چیزیں, اور جو لوگ جا رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں ان لائرز کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھنا شروع کر دیتے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اس آدمی کو ان لوگوں نے اپنے راستے سے ہٹانا ہے. کیوں؟ اس کے ہوتے ہوئے ان کو پتہ ہے یہ لوگ جیت نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. اب میں اسی پہ آپ نے قانونی بات کر دی اور کہ ان کو کیا فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. ہمیں جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب نے جوائن کیا. سر, آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں شو میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کے سابق وزرائے اعظم ہیں, ہم نے دیکھا ہر وزیر اعظم کو یہاں پہ ہتھ کڑی لگی, جیل بھیجا گیا, یہاں پہ بنا بھی دیا گیا کہ جی ABC کلاس ہے, لیکن اٹک جیل میں چیئرمین PTI کو اگر رکھا گیا ہے ان کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی. اور کیا جو ان کا اس وقت ٹرائل ہوا اس کے بعد جو کیسز اب آگے لگ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف ہوگا اس تمام تر تناظر میں؟ دیکھیے, ابھی تو وہ اس واسطے جیل گئے ہیں چونکہ ایک ججمنٹ پاس کر دی تھی سیشن کورٹ نے, جس میں کہ ان کا وکیل اپیئر نہیں ہوا تھا اور کافی دیر تک انتظار کیا جج صاحب نے. اس کے بعد جج صاحب نے آرڈر پاس کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ پھر جیل میں چلے گئے. اب وہ ایک جیل سے شفٹ ہو کے دوسرے جیل پہ چلے گئے. اب وہ تو ایڈمنسٹریٹو چیز ہے, اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا, نہ مجھے معلوم ہے. لیکن یہ ایک چیز جو ابھی میں سن رہا تھا جیل میں فیسلٹیز کا, تو یہ جیل میں جو ہوتے ہیں کلاسز ہوتی ہیں, جو کہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ کلاسز ہوتی ہیں. یعنی عام طور سے لوگ سیاستدان ہمارے کہتے ہیں کہ سب کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے, اور لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو یہ A کلاس دی جائے, B کلاس دی جائے, اور جو بیچارے دوسرے ہوتے ہیں وہ کہیں اور مر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, ہونا نہیں چاہیے. کلاس سب کی ایک ہی ہونی چاہیے. بس صورت اب اگر کسی اور کو مل چکی ہے پہلے تو پھر ان کو بھی ملنی چاہیے, اگر نہیں ملی ہے تو ان کو بھی نہیں ملنا چاہیے. لیکن ماضی میں تو سر ہوتا رہا ہے, جیسے صاحب ماضی میں تو ہوتا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ملی, زرداری صاحب کو ملی, مختلف ہمارے جو سیاستدان جاتے رہے جیل میں, وہ اپنی اس جو پورٹ فولیو ان کا ماضی میں رہا اس کے حساب سے ان کو جیل میں وہ کلاس ملتی رہی ہے. اگر دوسروں کو ملتی رہی ہے تو اسی رتبے پر پھر کو بھی ملنی چاہیے. اگر نہیں ملتی تو جیل رولز کے خلاف ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ شکایت کریں اور یقیناً اس کا ازالہ ہوگا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا صاحب, ابھی ظاہری بات ہے بہت سارے کا اظہار کر رہے ہیں سینیٹر محمد صاحب, تو آپ کو لگ رہا ہے واقعی ناانصافی ہو رہی ہے ان کے قائد کے ساتھ؟ اگرچہ ٹو رانگس ڈونٹ میک ون رائٹ. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم کو اندر بند کیا گیا میں بھی ان کو ملنے گیا تھا, اس بیچاری کو تو بستر ہی نہیں دیا تھا انہوں نے, چارپائی وہ نیچے وہ ٹپڑی بچھا کے سوتی رہی ہے. جب وڈیالہ جیل میں گئی تھی وہ تو بہت دیر بعد پھر انہوں نے پٹیشنز کی, اس کے بعد جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی بیٹر کلاس کی وہ دی گئی. اور میاں صاحب چونکہ وہ بیمار آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ فرش کے اوپر لٹایا گیا. رانا ثناءاللہ جو ہے وہ ایک منسٹر رہا ہے, لا منسٹر, اور پارلیمنٹیرین تھا, MNA تھا. آپ کو پتہ ہی اس کے ساتھ کیا کیا گیا, اور اسے کیڑے بھی چھوڑے جاتے تھے اور فرش پہ لٹایا گیا تھا. اور اسی طرح اس طرح کا ٹارچر اس سے بڑھ کے کہ بیٹی جو اپنے باپ کو ملنے گئی ہے جیل کے اندر اور سامنے بیٹی کو گرفتار کر لیا, بابا لیڈیز کو گرفتار کرنا اس طرح کو تک بنتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کو سب ان باتوں کا پتہ ہے. Nobody can justify this thing. ہاں البتہ جو انٹائٹلمنٹ ہے ان کی وہ ان کو ملنی چاہیے. اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے کہ دیکھ کورٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو کورٹ اس کے اوپر آرڈر کر دیتی ہے. یہ بنیادی طور پہ جو اب پریکٹس چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے یا کورٹ آف جوریسڈکشن ہے اس میں ایکیوز جو ہے اس کا وکیل اپلائی کر دیتا ہے کہ میرے جو کلائنٹ کی یہ پرسپیکٹیو ہے اکیڈیمک اینڈ ادروائز, تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بیٹر کلاس دی جائے, B کلاس دی جائے.
تو انویریبلی کورٹ جو ہے بی کلاس دے دیتی ہیں اور وہ ریفیوز کوئی نہیں کرتی ہے کورٹ. اس لیے اس کے اوپر ہم جب قید میں رہے ہیں مشرف کی تو ہمارے ساتھ تو ایسے ہوا تھا مہینوں تک ہمیں انہوں نے کوئی فیسلٹی نہیں دی تھی. تو اخیر جب رحمت حسین جعفری کے پاس گئے ہیں تو پھر اس نے ہماری سولیٹری جو ہے کنفائنمنٹ ختم کی اور ہمیں بیٹر کلاس دی. تو یہ جو ہوتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں جو اس کی انٹائٹلمنٹ ملنی چاہیے. جو خان صاحب ہیں ان کے پاس بڑے سینئر وکیل ہیں تو جسٹ میک این اپلیکیشن. جو انہوں نے کہا کہ جی ان کو اندر بند کر دیتا ہے, میرا خیال کوئی وکیل اندر بند نہیں ہوا. غالباً جو میں نے پڑھا ہے اخبار میں ایف آئی ایم والے نے ان کو بلا لیا تھا, انہوں نے بلایا ہے, بلا کے پھر انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. they were never confined and they were never arrested. تو یہ اس طرح کا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہو وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, لیکن سر انصاف کے مطابق ہو. قانون اور آئین تو ہم کہتے ہیں قانون آئین کو مس یوز بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے ضمیر اور اپنے خدا کے سامنے جواب دے ہیں. وقت بدلتا رہتا ہے, وہ کیا جواب دیں گے جب وہ پوچھے گا. بہرحال مخالف کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب اس طرح کا سائیکل چل رہا ہو, جیسے میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, جیسے مریم کے ساتھ ہوا, سب کے ساتھ ہوا. میاں صاحب بیمار تھے, یعنی آپ نے پھر ریمانڈ لے کے وہ یہاں لے آئے وہاں لیب میں, تو وہ پھر یہاں تو ان کے پلیٹلیٹ گرے تھے پھر آ کے, تو پتہ نہیں کیا ہوا, کیا کھایا کیا نہیں کھایا. تو ہم تو سارے متفکر ہو گئے تھے کہ جس طرح ان کے پلیٹلیٹ گرے ہیں تو اب ان کی لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس لیے یہ اس گیم کو ویسے نہیں چلنا چاہیے. اور اب اس کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کو جب آپ نے ایک غلط کیس میں بند کیا اور اتنا زیادہ رگڑا دیا اس کو 6 مہینے اس کو کوئی گدا بھی نہیں ملا. کھیس کے اوپر وہ سوتا تھا, یہ چینی پھینکتے تھے اور کیڑے آتے تھے اور ساری رات کیڑے رانا صاحب کو تنگ کرتے تھے, اور انہوں نے کانوں میں وہ روئی دیتے تھے کہ میرے کان میں کوئی کیڑا نہ چلا جائے. یہی مشورہ وہ دے رہے تھے ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کو, وہ یہ مشورہ دے رہے تھے رانا صاحب بھی. لیکن سر یہ بھی چلیں, اگر انہوں نے سبق نہیں سیکھا تو پھر یہ مشورے پہ دینا یا کسی کو اس طرح سے ٹیز کرنا, پھر یہ باتیں بھی کل کو عجیب ہو جاتی ہیں نا. سیاست میں تلخیاں تو انہی سے آ جاتی ہیں. اس لیے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ تلخیاں کو جو ہے اس کی انٹینسٹی میں کمی آئے بات کے. چلیں اچھی بات. تو میں نے آپ یہ رستہ بتا دیا ہے کہ لائرز جائیں گے کورٹ میں تو کورٹ ضرور کو ریلیف دے گی, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ تو چلیں, وہ انہوں نے بڑی اچھی آپ کے لیے بات کر دی. ہم آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, ابھی تو بات ہم نگرانوں پہ کچھ دیر پہلے کر رہے تھے, تو کیا یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا پائیں گے؟ کیا اس بار آر ٹی ایس تو نہیں بیٹھے گا؟ 2018 کا الیکشن بڑا متنازع ہو گیا تھا, لوگ آج تک اس کے تانے دیتے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, آج تک ہمیں کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نظر نہیں آیا. تو یہ کروا پائیں گے آپ کے سینیٹر دوست؟ دیکھیں اس میں وہ بیچارے کیا کروا پائیں گے. انہوں جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے, انہوں نے جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کہیں حلقوں کے اندر جو لیٹس سے اگر میں ایم این اے ہوں اور میں ان کے ساتھ کہوں تو مجھے ان نیسیسری فائدہ نہ پہنچائیں. رہی الیکشن, وہ تو الیکشن کمیشن کرائے گا, ٹھیک ہے. اب اس میں جو پولیس ہوتی ہے, یہ یاد رکھے, یہ پولیس اور یہ جو گورنمنٹ کی جو مشینری انتظامیہ جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ کتنی بائسڈ ہوتی ہے. کیا وہ ان کے قابو میں ہوگی یا نہیں ہوگی, دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. کیا کس کے قابو میں ہوگی, وہ دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. لیکن دیکھیں بات یہ کہ اس وقت اگر آج کے حالات میں کرتے ہیں تو جب میں یہ انالائز کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ابھی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ الیکشنز کتنی دھاندلی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ 50% سے کم کی دھاندلی کریں گے تو پی ٹی آئی جیتتی ہے. ٹھیک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص ابھی پشاور میں جیتا ہے, مولانا فضل الرحمان کے ان کے مقابلے میں جو جیتا ہے, وہاں پہ جو جے یو آئی کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا. وہ مولانا فضل الرحمان کا ریلیٹیو تھا, وہ گورنر کا ریلیٹیو تھا, یہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. اور جو پی ٹی آئی کا جس کو دیا گیا ہے وہ ایک عام سا آدمی تھا جو عمران خان کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کی گارڈز یا اس میں ہوتا تھا, بڑا سمپل سا عام سا آدمی تھا, اس کو دے دیا. اور ایک اب یہ سمجھے لوکل باڈی الیکشن میں 7,000 ووٹوں سے جیتا ہے. اٹس اے ہیوج مارجن, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے لحاظ سے کیا یہ جیت پائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جیت پائیں. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ ان کا جو ہدف ہے, ان کا خیال تھا کہ یہ
عمران خان کو سائڈ پہ لگا کے یہ لوگ کچھ بھی کر لیں گے. لیکن اس کے بعد جب اس کو سائڈ پہ لگائے انہوں نے دیکھا وہ تو پھر اس سے زیادہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ بڑا نام دینا شروع کر دیا. تو اب ان کے دماغ میں یہ آیا کہ یار یہ پی ٹی آئی کو کیسے روکے. تو اب ان کا دماغ ہے کہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو کسی طرح سے روکنے کی کوشش کریں گے. وہاں پہ یہ بائسزم لا کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اگر بلے کا نشان آ گیا بیلٹ باکس پہ تو میں آپ کو یہ حلفاً بتا سکتا ہوں کہ یہ اس کو روک نہیں سکیں گے. جو آندھی وہاں چلے گی ان کو یہ روک نہیں سکیں گے. سارے مل کے وہ میں مختلف وہ کر دوں خفا نہ ہو رانا صاحب ہے, لیکن جو 13 کا ہنسا ہے یہ ہے بڑا منحوس. جب سے یہ 13 جماعتی پارٹی آئی تھی پاکستان کے اوپر اتنی منحوسیت چاہی تھی کہ 6.1 جی ڈی پی گر کے 0.28 جی ڈی پی رہ گیا تھا سب چیزوں سے. تو اس لحاظ سے میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جیت سکیں گے یا نہیں. آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور رانا صاحب سے اس کا ضرور ہم جواب لیں گے. بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر محمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر 50% بھی الیکشن فیئر ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی میدان مار لے گی. رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے 13 جماعتی ہنسا ویسے ہی منحوس رہا پاکستان کی سیاست کے لیے. ہاں یہ تو اب توہمات جو ہیں یہ تو پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی میں آ چکے ہیں نا جی. ستارہ کس طرح سے چل رہا ہے, یہ وہم کیا ہے, وہ وہم کیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور اب یہ پاؤں آگے دائیں رکھنا ہے, وہاں رکھنا ہے, یہ کپڑے پہننے ہیں, یہ تو ہم بچپن سے بھی سنتے ہیں کہ اس کے توہمات چلتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں ریالٹیز بدلتی رہتی ہیں. اب جو انہوں نے انعام حاصل کیا ہے 9 مئی کو, وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی ٹورڈ سروس آف دا نیشن اینڈ ٹورڈ ریکگنیشن آف دا مارٹرز. جنہوں نے اپنا خون دیا, اپنی جانیں دی ہیں, ان کے لیے بہت انہوں نے انعام دیا. یہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ کبھی سنا نہیں گیا کسی ہمارے ملک کی تاریخ میں, کم از کم نہیں سنا گیا. تو اب اس کے بعد جو آپ بات کرتے ہیں کہ لیڈر کی یا وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے, ان کا بھی تو سوچیں کہ ان کا کیا بنے گا. ان کے خلاف اگر ٹرائل ہوتا تو کیا بنے گا. کیا جب ساری کی ساری ایویڈنس اس طرح کی تکڑی ہے ان کے خلاف, اس کو کیسے آپ روک پائیں گے؟ کہ وہ ہر طرح کی ایویڈنس ہے, ہر طرح کی کنفیشنز ہیں, سرکمسٹانشل ہے, سونوگرافک ہے, ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں ساری ٹرمز کو, فورنزک ہے, گرافک ہے, الیکٹرانک ہے, کنفیشنل ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشنل ہے, اور انٹرسیپشن ہے. کون سی ایویڈنس جو ہے وہ لنک نہیں کرتی ان کو اور ان کے لیڈر کو. اس لیے یہ بپتا بھی تو کرنی ہے, الیکشن تو ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقیوں کا کوئی مالی وارث نہیں ہے کہ ان کا الیکشن؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, باقی ساری کرتے رہیں آپ. جب یہ شزرا کا الیکشن ہوا ہے تو ان کے مخالف میں یعنی ملک کا, سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا لیڈر تھا. اس نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ 90,000 انہوں نے لیے تھے, 80,000 اس نے لیے تھے. تو بات کرنے والی یہ ہے کہ یہ چیزیں چینج ہوں گی. آپ ایسے نہ کہیں کہ جی بالکل ہی وہ ایک طرح سے واک اوور ہوگا, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اب تو وہ کام کریں گے, اور جب کام کریں گے اس کے رزلٹ میں آئیں گے, وہ ایکسپلین کریں گے لوگوں کو کہ کیا ہوا ہے, کیا مسائل ہوئے ہیں, مسائل کیوں بڑے ہیں. تو اس لیے جو سارا کا سارا پرسپیکٹو جائے گا لوگوں کے پاس تو چیزوں میں فرق پڑے گا. تو رانا صاحب آپ کو لگتا ہے جو مہنگائی بڑی پاکستان کے اندر, جو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی پچھلے 16 مہینے کے اندر, آپ کو بھی بہتر پتا ہوگا, عوام کے سامنے اگر نون لیگ جا سکتی ہے, فیس کرے گی عوام کو اتنی مشکلات کے بعد, جب آپ عوام کے پاس جائیں گے تو کیا لوگ ایکسیپٹ کریں گے آپ کے بیانیے کو؟ جی بالکل کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از این ایکسپلینیشن. ہمارے لیڈر کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا, اس کو بے گناہ کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا, بے گناہ کو اس نے سزائیں دیں. کورٹیں بھی کہہ رہی ہیں, جو سزا دینے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. تو کیا یہ بیانیہ, یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے عوام الناس کے سامنے کہ آپ لوگوں نے ہمارا حال کیا کیا ہے؟ اگر وہ لیڈر یہاں موجود ہوتا, اس کو کام کرنے دیتے, جب ان کو نکالا گیا ہے 17 میں تو کوئی جسٹیفیکیشن بنتی تھی. تو بات صرف اسی لیے تو ہے کہ بیسیکلی ایک طرح سے ایک آئیڈیل پوزیشن ہے اس بندے کی, جس نے آپ کو اٹامک پاور بنا دیا, موٹر وے بچھا دیے, بجلی آپ کو دے دی,
सी पैक ले आया, वो क्या क्या कर रहा था, आपने उसे करने नहीं दिया। सही। वो दो जनरल मिल गए, 2-3 जज मिल गए, उन्होंने तबाही कर दी है सारी। तो ये भी तो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है सारी इस चीज की। चले ये सिर्फ ये जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना सर, फिर वहाँ आप लोग कुछ नहीं कर सके, ये भी बदकिस्मती है ना हमारी सियासत का। एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम माजी से शायद हमारे सियासतदान सबक नहीं सीखते, तो अभी भी कुछ ऐसे नहीं होते ना, इकट्ठे नहीं होते। एग्जैक्टली, इकट्ठे नहीं ना होते। बिल्कुल, अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद इकट्ठे होकर कुछ कर पाते। बिल्कुल। ये दोस्त तो जैसे वो कह रहे हैं उनकी गोद में बैठे हुए थे, उनके साथ तो सारा कुछ मिलके इन्होंने किया है। ये ताना आपको देते हैं, ये अब ताना आपको देते हैं। मैं सेनेटर हुमायूं साहब से जरा पूछ लूं। छुपी हुई है। हमने तो इनके साथ वो नहीं किया जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया है, उनके साथ मिलके। ऐसा है जिस जब राणा साहब कह रहे थे ना कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ को निकाला था तो वो अगर कंटिन्यूटी होती, तो फिर अगर कंटिन्यूटी उनकी थी, PMLN ही ने बाकी का टाइम गुजारा था, शायद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के ज़माने में ये सब कुछ हुआ था, तो इसमें कोई बात नहीं है। नंबर 2, मैं आपसे एक मिसाल, ये कहते हैं कि जी ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें ज़्यादातर लोगों का ये है कि ये PTI की गवर्नमेंट ने ख़राब किया था। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ पे एंकर बैठी हुई हैं, आप ब्रेक तक एक प्रोग्राम बहुत गलत कर रही हैं, प्रोड्यूसर या जो भी आके आपको निकाल देते, एक नए बंदे को ले आते हैं, वो उससे भी गलत काम करना शुरू कर दे, तो फिर कसूर आपका तो नहीं है ना। देखिए बात ये हो जाती है, ये लोग कहते हैं कि PTI ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी तबाह कर दिया, हालांकि जब आप देखें तो PTI ने कोविड के दरमियान में जहां पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के जो गरीब लोग थे उनको बचा दिया और पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने से बचाई थी। ये हर एक ने एक्नॉलेज किया इसको। अच्छा, नंबर 2, 2 साल मुतवातर 6 GDP को टच किया। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्ट्री में, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज तक जब से पाकिस्तान बना है कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलसल 2 साल 6 GDP को नहीं टच कर सकी है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनका मसला ये था कि इनको पता था कि PTI बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे बड़े काम क्या थे? गरीबों के लिए थे। 10 लाख का आपका गरीब आदमी कहीं से भी इलाज करा सकता था। उसके पास सहूलत थी कि वो भूखा नहीं सोएगा, उसके पास सहूलत थी कि वो कहीं सोएगा, मतलब कहीं सोएगा तो उसके ऊपर छत होगी। वो सारे काम किए कि जो गरीबों के लिए हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं था। ये जो सड़कें बात है, अच्छी बात है सड़कें बनाए, लेकिन सड़कों के ऊपर जो पैसा बनाया गया है उसका भी पता करें ना। ये सारी चीजें होती हैं, ये मेगा प्रोजेक्ट्स होती हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी आगे क्या होगा? आपको लग रहा है आपकी रिजर्वेशंस हैं बहुत ज्यादा, आपकी पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, वो भी उनके कुछ अच्छे हो गए, तो आगे क्या होगा? PTI कहां खड़ी है? मैं ये समझता हूं, अगर हमने पाकिस्तान को बहरान से बचाना है और पाकिस्तान को डगर, हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन ये ना करें कि अगर एक बंदा को 3 MPO के तहत कभी 1 दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, कभी तीसरी दफ़ा ये इनके साथ होता, तो ये याद रखें कि जब ज़ियाउल हक के ज़माने में जब भुट्टो के साथ किया था तो उनके साथ 3 बंदे भी नहीं ठहरे थे। अच्छा, इनके ज़माने में जब मुशर्रफ साहब के साथ किया था, एक तो इनके लीडर खुद भी बाहर चले गए थे, उसके अलावा इनके एयरपोर्ट पे इनके अपने भाई भी नहीं आए थे। आजकल जो हो रहा है उससे ज्यादा बुरा हो रहा है। लोग जो घर में जब हैं, अगर फर्ज करें मैं घर में नहीं मिलता, मेरे बेटे को उठा के ले जाते, 15 साल के बच्चे को। ये चीजें ना करें, ये चीजें ना करें। लेट्स, हम सब जो पॉलिटिशियंस हैं, हम सब ने गलतियां की हैं, कोई ऐसा बात, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, जजेस ने भी गलतियां की हैं, हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने भी गलती की। लेट्स गो इन द राइट डायरेक्शन। हम इन सारी जो नफरतें हैं इनको पासे रख ले, कुछ ना कुछ दिल में एक दूसरे के खिलाफ बातें होंगी, वो अपनी जगह है, लेकिन नफरतों को हटाएं। नफरतों को हटाएं, एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है, लेकिन नफरतों को हटा दे, और वो नफरतें हटा के लेट्स गो टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द नेशन एज पॉलिटिकल पार्टीज, एज इंस्टीट्यूशंस, एज जुडिशरी। और जुडिशरी शाइक साहब कह गए थे कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आई विश कि वो ये कहते हैं कि जो लॉ एक अमीर के लिए है वही गरीब के लिए होना सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए, और कानून और आइन की बात करते हैं तो ये हमें मुआशरे में ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। आखिरी बात करेंगे राना साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी बात बहुत फिर बार बार, क्योंकि मुआशरे की नाइंसाफ़ी का बार बार जिक्र होता है, आपको लग रहा है इलेक्शंस होंगे, बर वक्त हो जाएंगे, टाइम पे हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर होंगे, या ये मामला मजीद तवालत इख्तियार कर सकता है? जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है ना कि नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, डॉक्टर साहब आगे बढ़े हैं, एक वर्किंग ग्रुप बनाए पॉलिटिशियंस का,
अपनी पार्टी से भी लें, दूसरी पार्टी से भी लें, हम भी आपको असिस्ट करेंगे। जो 16 जुलाई का पैगाम दे, एक लाइन ऑफ एक्शन बनाए और पॉलिटिशियंस की जो है एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन का मौका हो, वो अपने दिल को, दिमाग को साफ करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर नहीं करेंगे जो पहले कर रहे थे तो फिर तो नहीं होगा ना। तो वर्किंग ग्रुप होना चाहिए ना, कोई एक ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म और फोरम होना चाहिए यहाँ पॉलिटिशियंस बैठ के कोई अपनी दिमाग सोजी करके कुछ इसके जो लाए अमल तय कर सकें। इलेक्शन की बात आपने की है, जो इलेक्शन है वो गलबन जो है, जो मैं समझता हूँ वो फरवरी में होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्होंने जो सेंसस को नोटिफाई किया और उसकी वजह से फिर हल्का बंदी होनी है, डिलिमिटेशन होनी है, उस पर थोड़ा वक्त लगेगा। तो उसमें जो अंदाजा अभी किया जा रहा है कि बाय अबाउट फरवरी इलेक्शन होने, और उसकी वजह एक और भी है। एक तो ये है कि एक पाबंदी भी है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इलेक्शन लेट हो, ये भी हमें बात याद रखनी चाहिए। जी जी। और चूंकि आगे इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बनना है सेनेट के इलेक्शन के लिए, 12 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होते हैं, तो उससे पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होंगे, तो फिर सेनेट के इलेक्शन होंगे। और फिर ये इसलिए मैं समझता हूँ ये साइकिल जो है ये 12 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा आफ्टर दी सेनेट इलेक्शन। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। सेनेटर मोहम्मद साहब आपको बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना मकबूल साहब आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे और बड़ी एक अच्छी बात और तजवीज़ सामने आई सेनेटर राना जानिब से कि पॉलिटिशियंस को एक वर्किंग ग्रुप बनाए जहाँ वो मिल बैठे, मुफाहमत की बात करें, आपस की तलखियाँ कम करें, क्योंकि माजी से अगर नहीं सबक सीखेंगे तो आगे फिर यही हालात खुदा न खास्ता चलते रहेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।